वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो अब मैं इनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर इसके बारे में फ़ीडबैक भी दें। और हम उर्दू में इंटरव्यू कर रहे हैं और ये माशाल्लाह इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट टाइम मैंने वो भी करना है। सो जी अब बताइए आपका नाम और आप क्या करते हैं। जी मेरा नाम ऑफिशियल नेम तो हुसैन अहमद हुसैन है, लेकिन मैं चूँकि लिखता लिखाता और बोलता हूँ और काम करता हूँ कई किस्म के, तो उसके लिए मैं अपना नाम हुसैन कैसरानी यूज़ करता हूँ। ठीक है। कैसरानी मेरा ट्राइब है, तौसा शरीफ इलाका है, ट्राइबल एरिया में, डेरा गाजी खान से आगे वहाँ से। तो मेरे वालिद साहब वहाँ के मजहबी स्कॉलर हैं, अपने इलाके के मशहूर, और टीचर भी हैं। मैं वहीं से पढ़ा हूँ और फिर उसके बाद लाहौर आ गया एफएससी करने के बाद, फिर बीएससी, फिर एमएससी, फिर एमए जो भी किया। फिर उसके बाद यूके भी जाना हुआ, वहाँ जाके मैंने मास्टर्स किया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, एमएस किया। फिर मेरा दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में हुई और साइकोथेरेपी में हुई, तो उस पर भी मैंने काम किया, पढ़ा और डिग्री ली। तो ये थोड़ा सा तारुफ है मेरा। मैं इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट में पब्लिशिंग के काम से वाबस्ता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, बुक्स को देखता हूँ, प्रिंटिंग के लिए उनका म्यार, उनका सेटअप गेटअप तैयार करता हूँ, और लोगों से मिलना मिलाना, जैसे आपका शौक़ है मेरा भी इसी तरह शौक़ है। ये कुछ थोड़ा सा तारुफ है मेरा। आप लेकिन साइकोथेरेपी हो या कोई भी थेरेपी हो, इंसान को जब इंसान से वास्ता पड़ता है तो आप हर एक से सीखते हैं बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात, और उसमें सीख सीख के फिर आप समझते हैं कि इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आपके सामने आने वाले लोग जो हैं उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। जहां हम फंसे हुए थे कई सालों पहले, तो अब पता चलता है कि बहुत सारे लोग उसी तरह के फ़ेज़ में हैं। तो जिस तरह हम निकले पढ़ने पढ़ाने से, लोगों से सीखने से और गाइडेंस लेने से, तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए असल में मैंने ये काम शुरू किया। बेसिकली इसमें मकसद इसके पीछे ये होता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ होते हैं उसमें खामखा उलझे रहते हैं, तो उन उलझी हुई चीज़ों को सेट करने के लिए मैं समझता हूँ पहले बंदे को कि वो कहाँ फंसा हुआ है, बग़ैर किसी किस्म के उसको समझाने के चक्कर के। जब मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ फंसा हुआ है, तो उसके लिए फिर मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ, होम्योपैथी की। अच्छा। तो ये इसका कम्बिनेशन है साइकोथेरेपी और होम्योपैथी का। अच्छा। जो मैं लोगों को हेल्थ, ख़ास तौर पर इमोशनल हेल्थ के हवाले से मैं हेल्प करता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी। तो क्या आप समझते हैं आपको इमोशनली स्टेबल होना चाहिए पहले, इससे पहले कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं। हर मामले को, हर बंदा कोई आइडियली इमोशनल बैलेंस में कम ही होता है, थोड़ा बहुत हर इंसान में कमी पेशी होती है, लेकिन ओवरऑल आप इमोशनल बैलेंस स्टेट में हैं तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वरना छोटी छोटी चीज़ों से आप भी अफेक्टेड होते हैं। ख़ास तौर पर जब आप दूसरे को सुन रहे हैं तो आपने अपने आप को एक ऐसे लेवल पे रखना होता है कि उसके साथ इमोशनली आप डिस्टर्ब ना हों, आप उसके मसले को समझें और उस समझने के बाद उसको गाइड करें या उसको मेडिकली हेल्प करें। ये तो आपके अपने जो मामलात हैं अपनी फैमिली से, बच्चों से, वो कैसे? ये खैर कहना मेरे लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन वो उनसे उनसे पूछा पूछना जाए वो पड़ेगा। कहेंगे कि क्या है। हाँ। ओवरऑल अच्छे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ्रेंडली हैं इस वजह अच्छा। से। और मेरी मिसेस भी काम करती हैं, टीचर हैं, अच्छा। और बच्चे अभी इस एज में हैं जहाँ हमारी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फ्रेंडशिप की। तो ज़िंदगी की प्लानिंग में ये ख़ास तौर पर मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ जिसमें मैं बच्चों और फैमिली के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है। मसलन मैं ऐसे कई मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं आई भी हैं और मैंने उनको अवेल भी किया, लेकिन फ़ौरन मैंने ऐसा किया कि उस अपॉर्चुनिटी को फिर उस जगह पे ले आऊँ जहाँ फैमिली मेरे साथ हो। मसलन मिसाल में आप फैमिली मीन्स बच्चे और मिसेस। अच्छा। मिसाल में आपको इससे पहले कि आप चलें, आप अपने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है 15 इयर्स का और बेटी है 12 इयर्स की। अच्छा। दोनों स्कूल गोइंग किड्स हैं। ठीक है जी जी। तो कंटिन्यू करें कि आपने जी मैं आपको बता ये रहा था कि मेरी सारी प्लानिंग में ये बात बहुत अहम रही है ज़िंदगी भर की, और ज़ाहिर है उसमें इंसान की सिर्फ प्लानिंग काम नहीं करती, अल्लाह ताला की तौफीक और दूसरे बहुत सारे लोगों के अवामिल शामिल होते हैं जो आपको मदद करते हैं। तो ये प्लानिंग रही है कि मैं
फैमिली को साथ रखूं या फैमिली के साथ रहूं। क्या वजह है इसकी क्यों करना चाहिए ऐसा? जी, एक तो सीधी सादी बात है कि इंसान के अपने तजर्बात होते हैं, मनफी हूँ मुस्बत हूँ जो भी। मेरे वालिद साहब जो हैं वो स्कूल टीचर थे, तो उस ज़माने में जहाँ हम रहते थे तो उनकी पोस्ट उस एरिया में पॉसिबल नहीं थी। वो अरबी के स्कॉलर थे, तो वहाँ जो हमारा स्कूल था गांव में या आसपास, वहाँ उनकी वो पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए उनके हमेशा ट्रांसफ़र्स ही होते रहते थे। तो बहुत कम वक्त हमने इकट्ठे गुजारा फैमिली के वालिद साहब के साथ। तो उन जितना वो 10-15 दिन बाद एक दिन के लिए आते और वो चले जाते, लिहाजा घर की जिम्मेदारियां मैंने देखा कि उनके पास की बात नहीं थी रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में। सो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देखता था वो इस भाग दौड़ में कि पैसा ज़्यादा कमा लें और हम वहाँ सेट हो जाएं ताकि हमारे बच्चे सेट हो जाएं, मसलन यूके में, यूएस में या दूसरे मुल्कों में चले गए दोस्त और क्लास फेलोज। तो फिर मैं ये सोचता था कि जिन बच्चों के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं वो बच्चे तो यहाँ बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी फैमिली और वो बच्चे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सोचा और कि मैं उनके साथ रहूं। तो आपके लिए हैरत की बात शायद हो कि मैं जब पढ़ने भी गया यमन यूके, हालांकि उस ज़माने में बहुत मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कि हमें एडजस्ट हो जाएं, सेट हो जाएं, फिर फैमिली को बुलाएंगे। तो मैं उस ज़माने में भी 2-3 माह के अंदर मैंने अपनी फैमिली वहाँ बुला ली थी। अच्छा। तो इसलिए नहीं कि मैं कोई अकेला फील करता था, मैं इजी या आपको रोटी घर की गरम चाहिए नहीं, ऐसी सिर्फ इसलिए नहीं, अच्छा। क्योंकि मेरी मिसेज़ ने भी वहाँ जाके फिर पढ़ना शुरू कर अच्छा, दिया, तो हम स्ट्रगलिंग फेज़ में थे। अच्छा। तो इसलिए मकसद ये था कि हम इकट्ठे अगर इंजॉय कर रहे हैं तब भी इकट्ठे इंजॉय करें, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी इकट्ठे करें। मैं बच्चों के दुख सुख, खुशी गमी, उस फेज़ की, बीमारी की या किसी चीज़ की, उसको साथ रखना चाहता था। तो आज भी मैं अगर बच्चे किसी वजह से तकलीफ़ में हों, बीमार हों, साथ होता है हर बंदा, तो मैं रात को अगर कोई तकलीफ़ हो तो मैं उठता हूँ उनके साथ, चाहे मुझे आधी रात सारी उठना पड़े, आधी रात बैठना पड़े, उनको हेल्प करना पड़े उनके तो साथ। सिर्फ आपकी मिसेज नहीं करती हैं? बल्कि मिसेज बिल्कुल नहीं करती हैं, रात को मैं ही करता हूँ और मैं ही करना चाहता हूँ। दिन को वो ज़ाहिर करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, लेकिन मैं अपनी आपको बता रहा हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैं बच्चों के उस फेज़ को, जो उनका वो फेज़ है तकलीफ़ का, उसके साथ बैठना चाहता हूँ, उनके साथ बात है मेरे लिए। हाँ, देखिए ये वाकई हैरत की बात है। आपने पूछा तो मैंने बताया कि मैं उस तरह की आइडियल सूरत हाल में नहीं हूँ। किसी ज़माने में मैं था। अच्छा। जब मैं आइडियल लाइफ के तस्वर फैमिली लाइफ में था तो मैं सारे ये काम करता था। आइडियल क्या होता है? आइडियल से ये कि 2 पहिए हैं, ज़ौज हैं, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा। एक दौर ऐसा आया जो मैंने ये सारी चीज़ें की थी। अच्छा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू कि अब मैं नहीं उस तरह करता। अच्छा। ये नहीं कि मुझे उसमें कोई बड़ाई छुटाई का मसला। अच्छा। मैं समझता हूँ मैं उन कामों में उतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ। अच्छा। मेरे पास और बहुत सारे काम हैं जिनमें मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, बजाय इसके मैं बर्तन धो के साबित कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ या कपड़े प्रेस करके कर रहा हूँ। तो अब मैं इन चीज़ों को आप कह लें, आदत कह लें, या कुछ और तरफ तवज्जो ज़्यादा हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मिसेस या यहाँ पाकिस्तान में तो ये फ़ायदा है ना कि आपको हेल्प मिल जाता है। क्योंकि मैं कोई क्लास 7 के बाद घर से निकला हुआ हूँ, तो इतनी छोटी एज में कि खुद पकाना, खाना, ज़िंदगी के मामलात खुद चलाना, वालिदैन से इधर शहर में बहुत छोटे शहर से थे, फिर और शहर में आए, फिर और में आए। तो इस तरह का मेरा मिजाज जो टिपिकल आप कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी खिदमत की जाए कोई ख़ास तौर पर। लेकिन बुरी तो नहीं लगती अगर कोई खिदमत करे? जी बहुत अच्छा लगता है। चलिए बेगम साहिबा को बता रहे हैं हम कि बुरा नहीं है अगर आप कर रहे हैं। हाँ, ये आपकी मेहरबानी है, इस तरह उन तक भी मैसेज पहुँच जाए तो अच्छा लगता है। अच्छा, that's good। इसका मतलब आप टोटली रिपेल नहीं करते कि भाई नहीं बस मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो तो ठीक है, अगर कंफर्टेबली हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो जाएंगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। खासतौर पर मेरी वाइफ भी काम करती हैं, टीचर हैं, तो वो भी बिज़ी होती हैं। इस लिहाज से बच्चों के मामलात में जैसे आपने कहा, बहुत सारे मामलात को मैं ही देखता भालता हूँ। तो चले आते हैं फिर बच्चों पे और आपकी फादरहुड पे। जी बिल्कुल। आप अपने आप को कैसा फादर समझते हैं अपनी नज़र में? जी, इसमें बहुत सारे फेजेस आए हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, क्योंकि इंसान सीखता है ना। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा तो है नहीं कि फ़ादर बनना जिसमें सिखाया जाए। तो आप सीखते हैं,
ایفرٹ ہوتی ہے کانشیس جو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، تو اس میں رہی ہے میری شروع سے کہ کیا کرنا چاہیے جس سے آپ سمجھیں کہ بچے آپ کے جس طرح ان کو بننا چاہیے اس میں آپ ان کو ہیلپ کر سکیں. تو اس میں کافی سارے فیزز آئے شروع کے، جو بالکل جب میں بچے ہمارے چھوٹے تھے پیدا ہوئے اس کے تھوڑا عرصہ بعد، اس وقت میرے اور سوچیں تھیں، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو نہیں ڈانٹنا وغیرہ. پھر پریکٹیکل لائف میں آیا تو ڈانٹ ڈپٹ بھی جتنی ضروری تھی پھر ہونی چاہیے. پھر اس میں نے پڑھا بھی کافی سارا ہر طرح کا لٹریچر، سیلف ایجوکیٹ بھی کیا. جی بالکل. کیا آپ نے اپنے ماں باپ سے اور اپنے گرد و نواز سے سیکھا کچھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ نے کس طرح سے اپنی لائف میں ایز اے پیرنٹ ڈالا، اگر کچھ ایسا جی کیا؟ پیرنٹس کا چونکہ میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا ہے کہ میں جب باقاعدہ ہوش حواس میں آیا تو مجھے گھر سے نکلنا پڑا اپنی پڑھائی اور کئی مسائل کی وجہ سے. لیکن بہرحال ماں باپ کا ہر ایک کی زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی بہت ہی اہم رول ہے. اگرچہ ان کا رول اس لیول کا نہیں ہو سکا حالات کی وجہ سے کہ وہ مجھے، جیسے میں کالجز وغیرہ میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، تو وہاں مجھے وہ سپورٹ نہیں مل سکی کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے. وہاں کے حالات کی وجہ سے ان کے ایکسپوجر نہیں تھے. لیکن بہت زیادہ خاص طور پر میں جب سوچتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے اپنی والدہ کا اور والد صاحب کا کہ دونوں بہت سادہ ترین لوگ ہیں، انسان ہیں. کبھی انہوں نے لوگوں کے مسائل میں جیسے چھوٹے بڑے ایشوز ہوتے ہیں الجھتے میں نے نہیں دیکھا، ان کو اپنی زندگی سموتھلی چلاتے دیکھا. تو یہ چیز میں نے ان سے سیکھی کہ ایمانداری، آنیسٹی، ہارڈ ورکنگ جتنا انسان کے پاس میں ہو اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو خام خواہ گلے شکوے یا ایک سازشیں ہوتی ہیں علاقوں میں، پاکستان کے کلچر میں یہ عام ہے، رشتہ داروں میں اس کا کوئی دور دور تک ہمارے گھر میں تصور نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. یہی چیز ہم نے آگے کنٹینیو کی کہ ہم نے اپنے یونٹ کو دیکھنا ہے. کسی کی ہیلپ آس پاس کر سکتے ہیں تو کرتے جائیں، نہیں کر سکتے تو ہم خام خواہ کے وہ جو شریکے یا اس طرح کی چیزوں میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. بالکل یہ وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے جو چیز دی ہے. دعائیں تو ہوتی ہیں ہر ایک کو، ہر والدین کی وہ گائیڈنس، محبت، پیار. ایک اور چیز میں نے اپنے والدین کی بہت اہم دیکھی جو کم میں نے دیکھی ہے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات تھوپتے نہیں ہیں اس وقت سے بھی. کہ جو آپ کرنا چاہتے نہیں کرتے. ہاں بالکل. وہ خاص طور پر پڑھنے میں، خاص طور پر جانے میں، اچھا جی میں کل چلا جاؤں گا تو چلا جاؤں گا. یعنی ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اچھا 2 دن ٹھہر جائیں، ہم کیا کریں گے، ہم مس کر رہے ہیں. ایسا انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لبرٹی بھی دی ہے. اور جب میں پاکستان سے شفٹ ہوا تب بھی انہوں نے ایک لفظ یا ایک جملہ نہیں کہا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کتنا جذباتی معاملہ ہوتا ہے. جی جی. خاص طور پر میں اس طرح جس طرح آپ نے کہا، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ پیرنٹس اگر سادہ طبیعت کے ہیں یا بیک گراؤنڈ ان کی کوئی ویسٹرن ٹائپ کی نہیں ہے، یا زیادہ ویسٹرن بھی نہیں کہنا چاہیے، زیادہ مطلب شہری یا وہ اس طرح کا نہیں ہے سسٹم، تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نے تمہیں پالا ہے اور ہم تمہاری ذمہ داری ہیں، یا تم ہمیں کائنڈ آف. وہ جو میرا سوال بھی ہوتا ہے اکثر میں اپنے گیسٹ سے کرتی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو آپ اون کرتے ہیں یا بچے آپ کا ایک آپ سورس بنے ہیں اس دنیا میں لانے کا، جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، جو کہ ہم اپنے بینگ اے مسلم سوچتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے نوازا ہے، کوئی اور کچھ اور سمجھتا ہوگا. لیکن کیا آپ وہ سمجھتے، آپ جو بتا رہے ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کو اون نہیں کرتے لگتا ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ اون ظاہر ہے جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں اسی معنی میں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ظاہر ہے ان کی محبت میرے لیے کسی سے کم نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اس میں اور ذرا سا میں اس کا اضافہ کر دوں، میں اپنے ماں باپ کا اکیلا ہوں بیٹا. تو اس لحاظ سے اور خاص طور پر دیہاتوں کی ٹریڈیشن میں بھی یہ اہم بات ہوتی ہے. لوگ تانے شانے بھی مارتے ہوں گے کہ آپ کا اکیلا ہی بیٹا تھا اور وہ چلا گیا اور آپ بوڑھے ہیں تو کیا کرے گا کیا نہیں. تو ایسی کوئی چیز انہوں نے کبھی نہیں کی، بلکہ جب میری فیملی یہیں تھی، میں یو کے میں تھا، تو ان کو بلانا تھا تھوڑے عرصے میں پیپرز وغیرہ تیار کر کے، تو ان کا ہمیشہ یہی سوال ہوتا تھا تو کب اپنے بچوں کو کب لے کے جا رہے ہو، اپنے بچوں کو کب بلوا رہے. تو میں ان کی اس لحاظ سے اس عظمت کو، ان باتوں کو خاص طور پر یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس چھوڑو یا ہماری ٹیک کیئر کے لیے چھوڑو. بات ہے. یا اگر جا رہے ہیں تو انسیکیورٹی کی انتہا ہونی چاہیے. خود تو چلا گیا، اب اس کے بچے بھی چلے گئے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، جیسے ہر کوئی کہتا ہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے لیے بہت بڑا سیکھنے کا، زندگی کو آگے بڑھانے کا، ایک بہت ہی ریموٹ ایریا میں، دیہاتی بیک گراؤنڈ میں اس طرح کا ہائی لیول برقرار رکھنا بہت بڑی بات ہے.
تو اب میں اپنے ساتھ یہ چیزیں جب لاتا ہوں تو یقین مانیے کہ میں خود اتنا نہیں ہوں، میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، لیکن میں ان کی پلاننگ میں جب میں کہتا ہوں تو اس کو رجسٹر کراتا ہوں کہ آپ نے جانا ہے پڑھنے کے لیے، شاباش، یہ کرنا ہے، لیکن خیال رکھنا ہے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، خیال رکھنا ہے کہ ہم آپ کو مس کر رہے ہوں گے، اس طرح کا میں کہتا ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ بچوں کو ساتھ رکھ کے اس سارے پروسیس کو انجوائے کرنے کا ایک میرے دل میں اس کا اپنا مزہ ہے. ان کی اگر وہ بیمار ہیں تب آپ ان کے ساتھ ہیں، اگر ان کا پہلا دن ہے اسکول میں تب آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. پیرنٹ ٹیچر سارے اہم میٹنگ میں کبھی بھی مس نہیں کرتا، کہیں بھی ہو میں اپنی پلاننگ کو اس طرح کرتا ہوں وہ جاؤں. اور میں ہفتے میں ایک دن پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اسکول سے پک کروں اور ان کی عام زبان میں جو ٹپیکل فضول خواہشیں ہوں جو ماں نہیں پوری کرنا چاہتی کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، مثلاً سردیوں میں ان کو اگر خواہش ہو رہی ہے کہ آئس کریم کھانی ہے یا کچھ، تو وہ اس طرح کی باتیں میں اپنے ساتھ یہ یادیں وابستہ کرنے کے لیے میں ان کو لے کے جاتا ہوں، سپورٹ کرتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا چینج بھی مل جائے. اچھا تو آپ بیلنس کر لیتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں. تو آپ لوگ، آپ اور آپ کی مسز پیرنٹنگ کے لحاظ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ کمیونیکیٹ پھر کرتے ہیں آپس میں کہ ہم مطلب بچوں کو کیسے ہم نے کیا کہنا ہے اور آپ کا اسٹینڈ کیا ہے اور میرا اسٹینڈ کیا ہے، تاکہ آپ ایک پیج پہ ہوں، یا آپ ان کی کچھ ہوتے ہیں نا پیرنٹس یا ہسبینڈ یا مدرس دونوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات کو رد بچوں کے سامنے کر دیں یا آپ ان کی کر دیں، یا ان کی بیہائنڈ آپ کہیں کہ نہیں تمہاری ماں کی، یا وہ کہیں نہیں تمہاری باپ کی تو یہ عادت ہے، یا وہ ان کی بری ہے، یا کچھ ایسا کچھ ہے آپ کے وہاں؟ جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہی وہ بات ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے شادی کافی دیر بعد کی، میں جب کافی بڑا ہو گیا تھا، سینسیبل ہو گیا تھا، تو ایک تو اس کے پیچھے یہ فیکٹر ہے. تو یہ اب اس کی بھی ڈیفینیشن پوچھنی پڑے گی، سینسیبل کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے ہو آپ گئے. پہلے میں نے جب خود کمانا شروع کیا، خود میں اس سچویشن میں آیا، میں سمجھا، میں نے اپنی شادی خرچے وغیرہ سارے انتظام خود کیے اور اپنے حالات کے مطابق پلان کیا. ہاں میں اب اس سٹیج پہ ہوں کہ اب میں شادی کروں تو میں اپنے جو بھی میرے اپنے حالات ہیں اس کے مطابق میں چلا سکتا ہوں. تو اس لحاظ سے میری جو گھر میں یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر، کہ اس ایک بندہ جب گائیڈ کر رہا ہے، چاہے ڈانٹ رہا ہے، چاہے پیار کر رہا ہے، چاہے کسی چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کسی چیز میں ان کو روک رہا ہے، کسی صورت بھی اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ دوسرا بندہ اس میں رکاوٹ ڈالے گا، چاہے کچھ بھی کر رہا ہے. تو بیہائنڈ پھر آپ جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر کوئی ایگریمنٹ نہ ہو؟ کرتے رہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں. مثلا میں نے کسی وجہ سے زیادہ کوئی بات کر لی یا زیادہ لینینٹ ہو گیا تو میری مسز مجھے بتاتی ہے کہ وہ بیٹا یوں فیل کر رہا ہے یا بیٹی یوں فیل کر رہی ہے، تو اس کو نہ وہ ری ایکشن میں لیتی ہیں کہ میں باپ ہوں میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، ماں ہوں میں بہتر فیصلہ کر، ایسا نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں اتنے ہمارے کلیئر ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی اب ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہم نے یوں سمجھے پہلے 5-6 ماہ میں یہ چیزیں بڑی کلیئر ایک دوسرے سے ڈسکس کر لی تھیں کہ ہم صرف یہی نہیں بلکہ اب مجھے کبھی کبھی ریگریٹ ہوتا ہے، سچی بات ہے، کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی، اپنے وزٹرز کو بھی، ملنے ملانے والے، کیونکہ ہم یہاں لاہور میں رہتے ہیں تو دیہات سے ہفتہ 10 دن میں کوئی نہ کوئی گیسٹ آیا رہتا ہے. وہاں دکھ سکھ میں، خوشی غمی میں جو آتا ہے، بس ان کو یہ تکلف نہیں ہوتا کہ جانا ہے نہیں جانا، ایڈریس ہونا چاہیے، وہ آ جاتے ہیں. پھر اس میں بعض اوقات میں کچھ کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی اگر کہتا ہے نہ کرو بچہ ہے، یہ بچے کو ڈسٹرب کر رہے، پڑھنے کھیلنے دو یوں، تو میں انہیں کہتا ہوں، میں والدین کو بھی کہا کہ اب میں جب ان کو کوئی بات کر رہا ہوں پلیز آپ مجھے بعد میں کہہ دیا کریں، اس وقت ان کو نہ کیا کریں، ورنہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ باپ ٹھیک ہے، دادی ٹھیک ہے، دادا ٹھیک ہے. تو میں اپنا ریگریٹ تھوڑا سا شیئر کر رہا ہوں. اب میں بڑا ہو رہا ہوں تو مجھے ایج کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے دادی دادا یا نانی نانا وغیرہ کا جو رول ہوتا ہے بعض اوقات تھوڑا بہت ایکسٹرا پیار کا، وہ بھی اس زمانے میں نے تقریباً روک دیا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں مجھے اتنا اسپیس دینی چاہیے تھی، اگرچہ بعد میں ہم نے اس کو بھی سیٹ کر لیا ان چیزوں کو. شروع کی بات ہے میں کچھ زیادہ ہی ان چیزوں پہ پڑ گیا تھا کہ جب باپ کہہ رہا ہے تو پھر باقی سارے چپ ہو جائیں، غلط بھی کہہ رہا ہے صحیح بھی کہہ رہا ہے باپ کو بعد میں بتائیں. ماں کہہ رہی ہے، ماں کو جو کہہ رہی ہے کہنے دیں، بچے کو سمجھانے دیں، گائیڈ کرنے دیں، پیار کرنے دیں. اس کے بعد دادا دادی نانا نانی یا میں انوالو ہو سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ہماری شروع سے بہت کلیئر تھیں اور ہیں. تو اس کا مطلب ہے، ہاں وہی پوائنٹ تھا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں میں اتنی کمیونیکیشن ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں ڈسکس کریں. کیونکہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپس میں
اصل میں تو بچے تو بعد میں آتے ہیں نا, پہلے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے, تو وہ بات ہے. چلیں بہرحال نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں کہ اس کو میں تھوڑا سا ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شروع میں جب ہم بچے چھوٹے بھی تھے کلاس 2-3 میں, تو ہم باقاعدہ میٹنگز کیا کرتے تھے ہر 10-15 دن کے بعد. اچھا. کہ بیٹے نے کہا کہ میری بیٹی یوں کرتی ہے, یا ماما یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, یا پاپا نے یہ مجھے یوں کر دیا. تو ہم کہتے تھے بھئی آپ اپنے پوائنٹس لکھیں اور فلاں دن ہم بیٹھیں گے, میٹنگ کریں گے. تو وہ بیٹا اپنے پورے پریزنٹ کرتا تھا کہ پاپا آپ نے یہ مجھے نہیں صحیح کہا, ماما نے یہ غلط کیا, وہ کرتی نہیں ہے, وہ بات نہیں مانتی. بیٹی کا یہ فیڈ بیک لے ایگزیکٹلی فیڈ بیک لے لیتے تھے, تاکہ ان کو بھی موقع مل جاتا تھا بات چیت کرنے کا. پھر بات چیت سلیقے سے کرنے کا بھی موقع, کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہے, جو ہی بیٹا کچھ کہتا تھا بیٹی کے متعلق, تو بیٹی ظاہر یا بیٹی یا بیٹا وائس ورسا ہو سکتا ہے, تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی. تو میں انہیں یا ان کی والدہ کہتی ابھی ان کو بات کرنے دو, یعنی جیسے ہم میٹنگ کا ماحول ہوتا ہے, آپ مجھے مخاطب کریں, چیئر کو ایڈریس کریں وغیرہ, تاکہ ان میں تحمل پیدا ہو کہ جب کوئی خلاف بول رہا ہے تو اس کو بولنے دو. اور اس کے بعد جب وہ بول چکے, پھر اس کے بعد آپ اپنا ویو دو. کیسے اکٹھے بیٹھے ہیں, جب ماں باپ اکٹھے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ ایک موضوع کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو پھر آپ نے خام خواہ باتیں نہیں بڑھانی, تاکہ مسئلے پرابلم سالونگ کا ایک ماحول جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, کیسے کریٹ ہوتا ہے, اس کی کوشش کی. اس کا مطلب ہے کہ گھر میں اگر یہ ہو تو پھر جو ہمارے ہاں وہ جو ہوتا ہے نا پیشنس اور کیپیسٹی ٹو لسن, ایک دوسرے کو سننے کا مادہ, اور اگر ڈس ایگری کریں تو فوراً آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اگلے کو کہ جی بس اس سے تو میری بات ہی نہیں ہو سکتی. تو وہ گھر سے بنتا ہے. ایسے ہی گھر سے بنتا ہے. اور کئی دفعہ میں نے بچوں سے سوری کیا, ہاں اس وقت میں نے غلط بات کی تھی. جب ہم میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں پراپر ایک دوسرے کی بات کو, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ بھی تو اس کا کبھی انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے کہ اچھا بیکاز یہ ہماری سن رہے ہیں. جب میں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک یہ مسئلہ آ رہا تھا میرے ذہن میں, کیا بچوں کو وقتاً فوقتاً ڈانٹ ڈپٹ تو ایک رسمی بات ہے, ہاتھ تھپڑ چھپڑ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں میں نے کافی لٹریچر پھر پڑھا ویسٹرن بھی, کہ اس میں پہلے کیا اپروچ تھی, پھر کیا تھی, اب کیا کہہ رہے ہیں. تو میں یہاں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا میرے بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے, آپ کہہ لیں جو ایک تربیت ہے, اس میں مجھے ایک بہت سارے, ظاہر ہے اللہ رسول کی باتیں تو سب سے اہم ہیں ہمارے لیے, اور باہر کی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اسی لائن میں جب ہوتی ہیں تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے, ریسرچ جو ہوتی ہے. تو میں ایک کتاب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, نام اس کا زگ زگلر کی ایک کتاب ہے, ہاؤ ٹو ریز پازیٹیو کڈس ان اے نیگیٹو ورلڈ. تو اس نے بہت زیادہ خاندانی ملنے ملانے پہ, خاندان کے ساتھ جڑے رہنے پہ, اپنا نام خاندان کا فخر کرنے پہ کہ وہ اچھے لوگ تھے, ان کا نام تھا, سارا کچھ اس پہ دیا. ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں ایکچولی, کہ آپ اصل میں وہ چیک کرنا چاہتے ہیں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے کوئی حرکت کر کے. وقتاً فوقتاً کچھ عرصے بعد جب آپ دیکھیں, مارنا کوئی بدلہ لینے کے لیے یا دشمنی کے لیے یا نہیں, غصہ اتارنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ بچے کو پتہ چل جائے نہیں آپ اپنی لائن کراس کر رہے ہو, آپ کو اپنی لائن میں رہنا چاہیے. ریٹ جو ہے کسی اور کی ہے, آپ کی نہیں ہے, آپ ڈیسیجن میکر نہیں ہیں, آپ کا ویژن ابھی اتنا نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑتی ہے کبھی مناسب حد تک, جسے کہتے ہیں تھوڑی بہت پیار بھری مار ایک مناسب انداز سے وہ چاہیے ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ مار دھاڑ ہونی چاہیے, کہیں ایک آدھ دفعہ تھپڑ لگا دینا, تو میں اپنے ہاں جی میں اس میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے اگر آپ نہیں کرتے, بچہ عام طور پر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے جب آپ ایک آدھ دفعہ اس کو روکتے ہیں یا تھوڑا بہت تھپڑ لگاتے ہیں, تو وہ اس کو بشرطے کہ آپ اس کو باہر اس کی عزت نفس پہ نہیں کرتے, اپنے گھر میں کرتے ہیں, اپنے سسٹم میں کرتے ہیں, تو پھر عام طور پر یا بلا کے اپنے کمرے میں. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہے, لیکن بچے عام طور پر سلجھے ہوئے ہوں, کوئی اتنا مسئلہ نہ کر رہے ہوں, تو گفت و شنید سے بھی کام ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی بھی تو کوئی ایج ہوگی نا, اگر آپ نے تھوڑا بہت ہلکا سا لگانا ہے تو اس کی کوئی ایک حد ہوگی نا. آپ 20-25 سال کے بچے کو تو نہیں کریں گے, یا کریں گے؟ ہاں جی, کہتے تو یہ ہے کہ جب بیٹا آپ کے برابر ہو جائے تو پھر آپ کو یہ کام چھوڑ دینے چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے.
جی پھر وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو جب بیٹا آپ کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی جنرلی ہم کہہ لیں 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نوبت نہیں آتی. اور بچے بھی عام طور پر اگر سلجھے ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ کریں. اچھا، کیا آپ کے تجربے میں یہ لگتا ہے جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے پریپیئرڈ ہوتے ہیں لوگ جب شادی کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے شادی کیوں کرنی ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں ہم نے بچے کیوں لانے ہیں؟ کیا سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے؟ جی، دینی لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور اپنے تجربے سے بھی. ہاں جی، بہت کم ہے، کیونکہ کوئی انسٹیٹیوٹ تو ایسا ہے نہیں. اور گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. جی، اپنے گھر سے. جیسے آپ گھر کو بہت زیادہ امکان یہی ہوتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ اپنے پیچھے والوں کے تجربات کو اس طرح نہیں لیتے. آپ سمجھتے ہیں میں سمجھدار ہوں، میں بہتر جانتا ہوں اور میرا ویژن زیادہ بہتر ہے. بالعموم یہی ہوتا ہے، اور میرا بھی یہی خیال تھا اس زمانے میں. جو میں تجربہ مجھے ایج کے حساب سے ہوتا جا رہا ہے، تب میں اپنے پیرنٹس کی یا فیملی کی ٹریڈیشنز وغیرہ کو اس کو سمجھتا جا رہا ہوں. مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں وہیں سے لرن کی ہیں. اچھا، ان کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آس پاس لوگوں کو میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ لوگ سوچ کے کوئی کام کر رہے ہوں. لوگ بس کیے چلے جا رہے ہیں بالعموم. شادی یا بچوں کی تربیت ہی نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں بس چلے جا رہے ہیں. یا کوئی عجیب و غریب موٹیوز ہوتے ہیں جن کا کنفیوژن بہت زیادہ جن کی